सरी ने शोएब और सैफ के हवाले से मोहम्मद और तलहा का ये बयान नकल किया है कि हज़रत अली इस फ़िक्र में थे कि इन्हें ये मालूम हो जाए कि ज़ुबैर और तलहा का लश्कर किस जानिब बढ़ रहा है, और वो दिल से ये चाहते थे कि ये लोग बसरा की जानिब बढ़ें तो बेहतर है। जब इन्हें ये बात यकीनी तौर पर मालूम हो गई कि ये लश्कर बसरा की जानिब बढ़ रहा है तो वो इस खबर से बहुत खुश हुए और फरमाया, कूफा में अरब के आदमी आबाद हैं और इनके घर हैं। इस पर इब्न अब्बास ने फरमाया कि जिस बात से आप खुश हो रहे हैं वो मुझे बुरी महसूस हो रही है, क्योंकि कूफा एक छावनी है जिसमें अरब के शोहरत याफ्ता आदमी रहते हैं और इनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये लोग हमेशा इन चीज़ों के हुसूल की कोशिश में लगे रहते हैं जिनके हुसूल की ये ताकत नहीं रखते, और जब ये अपने मकसद में नाकाम हो जाते हैं तो इस शख्स के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं जिसने कोई ओहदा हासिल कर लिया हो और उसे जलील व ख्वार करने की कोशिश करते हैं। ये लोग दूसरों की जड़ें काटते हैं और एक दूसरे के खिलाफ फितना पर्दाजी करते रहते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, वाक़या तो ऐसा ही है जैसा कि तुम कह रहे हो, लेकिन हर हुकूमत अपने फरमाबरदारों के साथ सलूक करती है और इन लोगों के साथ मेहरबानी से पेश आती है जो शुरू में उनका साथ देते हैं। अगर वो सीधे रहेंगे तो हम भी उनके साथ एहसानात करेंगे और उनके लिए बेहतरी यही है कि वो हमारे एहसानात पर क़िनाअत करें। अगर वो ऐसा ना करें और हमें तकलीफ़ पहुँचाएँगे तो बुराई उसी के साथ की जाती है जो बुराई का मुस्तहिक हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया, इंसान ये काम उस वक्त कर सकता है जब क़िनाअत करके बैठ जाए। सरी ने शोएब और सैफ के हवाले से मोहम्मद और तलहा का ये बयान नकल किया है कि जब तलहा और ज़ुबैर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा और अहले मक्का का इस पर इत्फाक हो गया कि बसरा चलना चाहिए और हज़रत उस्मान के कातलों का इंतकाम लेना चाहिए, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, मैं तो इस मामले में अहले मदीना के साथ हूँ। अगर वो सब जंग में शामिल होंगे तो मैं भी जंग में शामिल होऊंगा, और अगर वो तमाम जंग में शामिल होने के लिए तैयार नहीं तो मैं हिस्सा ना लूँगा। सरी ने शोएब, सैफ, सईद बिन अब्दुल्ला के हवाले से इब्ने अबी मलाइका का ये बयान नकल किया है कि जब ज़ुबैर ने रवानगी का इरादा किया तो अपने तमाम बेटों को जमा किया और इनमें से बाज़ को रुखसत किया और बाज़ को साथ चलने का हुक्म दिया, लेकिन इन तमाम लड़कों को साथ चलने का हुक्म दिया जो अस्मा से पैदा हुए थे। जब ज़ुबैर ने दूसरे लड़कों से ये कहा कि ए फ़लाँ तुम वापस जाओ, ए अम्र तुम वापस जाओ, तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने अपने भाइयों में से उर्वा और मंजर से कहा कि तुम भी वापस जाओ। इस पर हज़रत ज़ुबैर ने अपने बेटे अब्दुल्ला से फरमाया कि मैं अपने इन दोनों बेटों को साथ ले जाना और इनसे फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने फरमाया कि अगर इन सब को जंग में ले जाना चाहते हैं तो आप खुद न जाइए, अगर आप किसी और बेटे को पीछे छोड़ रहे हैं तो इन्हें छोड़ दीजिए, इसलिए कि अगर आप सबको ले जाएंगे तो अस्मा एक किस्म की बे औलाद हो जाएगी और इसका कोई सहारा बाकी नहीं रहेगा। ये सुनकर ज़ुबैर रोने लगे और उर्वा और मंजर को वापस कर दिया। ये लोग जब रवाना हुए और औतास के पहाड़ों पर पहुँचे तो दाहिनी जानिब मुड़ गए और बसरा का मशहूर रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार किया और इसी राह से चलकर बसरा पहुंच गए। सरी ने शोएब, सैफ और इब्न अल शहीद के हवाले से इब्न अबी मलाइका का ये बयान लिख कर रवाना किया कि जब लश्कर की रवानगी का वक्त आया तो पहले ज़ुबैर और तलहा रवाना हुए, इसके बाद हज़रत आयशा रवाना हुई और उसके साथ दूसरी अज़वाज मुतहरात भी जो उनके साथ ज़ात अर्क तक गई थी। इस रोज़ से ज़्यादा लोग इस्लाम पर कभी नहीं रोए और इनका रोना इस बायस था कि इस्लाम को ये दिन देखना नसीब हुआ, हत्ता कि इस दिन का नाम यौमुल खैब यानी आंसुओं का दिन मशहूर हो गया। हज़रत आयशा ने अब्दुर्रहमान बिन अताब को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। ये लोगों में बहुत ज़्यादा मुनसिफ शुमार होते थे। सरी ने शोएब, सैफ और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के हवाले से यजीद बिन मान का ये बयान मेरे पास लिख कर रवाना किया कि जब ये लश्कर औतास से दाएं जाने मुड़ गया तो रास्ते में इनकी मुलाकात मलिह बिन औफ अल सलमा से हुई जो अपनी माँ की तलाश में निकले हुए थे। उन्होंने हज़रत ज़ुबैर को सलाम किया और दरियाफ़्त किया, ए अबू अब्दुल्ला ये क्या मामला है? हज़रत ज़ुबैर, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ बगावत की गई और इन्हें बिला जुर्म कत्ल कर दिया गया। मलिह, इन्हें किसने कत्ल किया? हज़रत ज़ुबैर, मुख्तलिफ़ शहरों के बदमाशों और मुख्तलिफ़ कबाइल के फितना परदाज लोगों ने, इनमें से ज़्यादातर आराब और ग़ुलाम शामिल थे। मलिह, अब आप क्या चाहते हैं? हज़रत ज़ुबैर, हम इन लोगों के ख़िलाफ़ जंग करेंगे ताकि इनके खून का बदला लिया जाए और ये खून ज़ाया न जाए, क्योंकि इसके ज़ाया होने में अल्लाह के हुक्म की हमेशा इसी तरह नाफरमानी होती रहेगी। अगर लोगों ने इसके किस्म का तरीक़ाकार को अभी ना रोका तो इसका नतीजा ये होगा कि हर इमाम को जब चाहेंगे इस किस्म के बदकुमाश लोग कत्ल कर दिया करेंगे। मली, वाक़अतन ये बड़ा सख्त मामला है और क्या तुम नहीं जानते कि ये ज़ाहिर में आसान भी है? इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से रुखसत हो गए और लश्कर आगे बढ़ गया।
یہ لشکر سیدھا راستہ چھوڑ کر آگے بڑھتا رہا حتیٰ کہ بصرہ کے میدانوں میں پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر ان کی ملاقات عمیر بن عبداللہ التمیمی سے ہوئی۔ اس نے عرض کیا، اے ام المومنین، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ آگے تشریف نہ لے جائیے، بلکہ ان لوگوں میں سے کسی کو آگے روانہ فرما دیجیے جو وہاں کے لوگوں کو سمجھا بجھا سکے۔ حضرت عائشہ، تم نیک آدمی معلوم ہوتے ہو، لہٰذا تم ہی کوئی مشورہ دو۔ عمیر، آپ ابن عامر کو آگے بھیج دیجیے، کیونکہ بصرہ میں اس کی زمینیں اور مکانات وغیرہ ہیں۔ وہ آپ کے پہنچنے سے قبل لوگوں سے ملاقات کریں اور آپ جو بات کہنا چاہتی ہیں وہ اہل بصرہ تک پہنچا دیں۔ حضرت عائشہ نے ابن عامر کو آگے روانہ فرمایا۔ جب وہ بصرہ پہنچے تو لوگ ان کے آس پاس جمع ہوئے۔ حضرت عائشہ نے بصرہ کے مشہور اور بااثر آدمیوں کے نام خطوط بھی روانہ کیے، جن میں احنف بن قیس، صبرہ بن شیمان وغیرہ داخل تھے۔ حضرت عائشہ آگے بڑھ کر حضیر میں ٹھہر گئیں اور جواب کا انتظار کرتی رہیں۔ جب اہل بصرہ کو ان حالات کا علم ہوا تو عثمان بن حنیف نے عمران بن حسین اور ابو الاسود وائلی کو قاصد بنا کر حضرت عائشہ کی خدمت میں روانہ کیا۔ حضرت عمران بن حسین کا تعلق عوام سے تھا اور ابو الاسود حضرت علی کے مخصوص آدمیوں میں سے تھے۔ عثمان نے دونوں سے کہا کہ تم اس عورت کے پاس جاؤ اور اسے اپنے خیالات سے آگاہ کر دو اور ان کے خیالات معلوم کرو۔ یہ دونوں حضرت عائشہ اور ان کے ساتھیوں کے پاس حضیر پہنچے اور حضرت عائشہ سے ملاقات کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے کے بعد یہ اندر گئے اور حضرت عائشہ کو سلام کیا اور عرض کیا کہ ہمیں ہمارے امیر نے آپ کے پاس اس لیے روانہ کیا ہے تاکہ ہم یہ معلوم کریں کہ آپ کی یہاں تشریف آوری کا مقصد کیا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، مجھ جیسی عورت کسی خفیہ کام کے لیے سفر نہیں کر سکتی اور نہ اولاد سے کوئی بات چھپا سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ مختلف علاقوں کے شور مچانے والوں اور قبائل کے فتنہ پرداز لوگوں نے رسول اللہ کے حرم میں قتل و غارت کی ہے، اس میں فتنے اٹھائے ہیں اور بدعتیں ایجاد کی اور فتنہ گروں کو حرم رسول میں پناہ دی۔ اس طرح اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کے مستحق ہیں اور بلا جرم مسلمانوں کے امام کو قتل کیا ہے۔ اس طرح انہوں نے ایک حرام خون کو حلال سمجھ کر بہایا اور وہ مال لوٹ لیا جس کا لینا حرام تھا، اور بلدے حرم اور ماہ حرام کی حرمت کا بھی پاس نہ کیا۔ لوگوں کی آبرو ریزی کی اور انہیں جسمانی تکالیف پہنچائیں اور ان لوگوں کے شہر اور مکانات میں آ کر ٹھہر گئے جنہیں ان کا ٹھہرنا گوارا نہ تھا۔ ان لوگوں نے سوائے نقصان اور تکلیف کے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، نہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف تھا، اور جن لوگوں کے پاس یہ جا کر ٹھہرے ان میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ انہیں روک سکتے، کیونکہ انہیں خود اپنی جانوں کا خوف تھا۔ میں نے اس لیے سفر کیا ہے تاکہ تمام مسلمانوں کو یہ بتا دوں کہ یہ جماعت کس قسم کے لوگوں پر مشتمل ہے اور عوام ان کے باعث کس مصیبت میں مبتلا ہیں، اور اب ان کا اصلاح پانا ممکن نہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں سوائے اس کے کہ یہ سرگوشی صدقے کا حکم دے یا لوگوں کی اصلاح کرے۔ ہم اس اصلاح کی خاطر میدان میں نکلے ہیں جس کا اللہ عز و جل اور رسول اللہ نے ہر چھوٹے بڑے اور مرد اور عورت کو حکم فرمایا ہے۔ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور ان کی حفاظت کریں اور برائی سے لوگوں کو روکیں اور دنیا سے برائی کو مٹائیں۔ سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے طلحہ اور محمد کا یہ بیان روانہ کیا کہ حضرت عمران بن حسین و ابو الاسود حضرت عائشہ سے بات چیت کر کے حضرت طلحہ کے پاس پہنچے اور ان کی آمد کی وجہ دریافت کی۔ حضرت طلحہ: ہم حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ لے کر آئے ہیں قاصدین، کیا آپ حضرت علی کی بیعت کر چکے؟ حضرت طلحہ: ہاں، لیکن اس صورت میں کہ تلوار میری گردن پر رکھی ہوئی تھی اور علی سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں، اور نہ میں علی کی بیعت توڑنا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے اور قاتلوں کے درمیان حائل نہ ہوں۔ اس کے بعد یہ دونوں قاصد لوٹ کر حضرت عائشہ کے پاس آیا اور ان سے اجازت طلب کی۔ حضرت عائشہ نے حضرت عمران بن حسین کو رخصت کیا اور ابو الاسود سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابو الاسود، تو اپنے آپ کو اس بات سے بچانا کہ کہیں تیری خواہشات تجھے دوزخ میں نہ دھکیل دیں۔ یہ دونوں قاصد وہاں سے روانہ ہوئے اور منادی نے ان کی واپسی کا اعلان کیا۔ جب یہ دونوں عثمان بن حنیف کے پاس پہنچے تو ابو الاسود نے بولنے میں عمران سے پہل کی اور عثمان سے مخاطب ہو کر کہا۔ ترجمہ: اے حنیف کے بیٹے، جب تو یہاں آ گیا تو اب میدان میں نکل اور لوگوں کو نیزوں کی نوک پر رکھ لے اور ان سے جنگ کر اور ثابت قدم رہے اور اپنی آستینیں چڑھا کر اچھی طرح مزہ چکھا دے۔ یہ سن کر عثمان بن حنیف نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور فرمایا، قسم ہے کعبہ کے پروردگار کی کہ اب اسلام کی چکی چل چکی ہے، اب دیکھیے کہ چکی کا کون سا پارٹ گرتا ہے۔ حضرت عمران نے فرمایا، خدا کی قسم اب تمہیں یہ جنگ ایک زبردست عذاب میں مبتلا کر دے گی، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر کوئی تم میں سے بچ بھی گیا تب بھی بہت سے کام اس جنگ کے برابر نہ ہو سکیں گے۔ عثمان: تو پھر آپ ہی کوئی مشورہ دیجئے۔ عمران: میں تو گھر جا کر بیٹھ رہا ہوں، تم بھی اپنے گھر جا کر بیٹھ جاؤ۔
عثمان، جب تک امیر المومنین علی یہاں نہ پہنچ جائیں گے میں انہیں ہرگز شہر میں داخل نہ ہونے دوں گا۔ عمران، اصل فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے اور وہ جو ارادہ کرتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ اس کے بعد عمران اپنے گھر جا کر بیٹھ گئے اور عثمان مقابلے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ حشام بن عامر عثمان کے پاس آیا اور انہیں مشورہ دیا، اے عثمان، اب یہ جھگڑا اسی طرح چلتا رہے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم خود بھی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور یہ ایک ایسا زخم ہے جو پھر کبھی بھر نہیں سکتا، اور ایسا اختلاف ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا تم علی کا حکم آنے تک خاموشی اختیار کرو اور ان لوگوں سے جھگڑا مول نہ لو۔ لیکن عثمان نے حشام کی یہ رائے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ عثمان نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لوگ ہتھیار پہن کر جامع مسجد میں جمع ہو گئے۔ عثمان نے دھوکے سے کام لینا چاہا۔ لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ عثمان کا کیا ارادہ ہے، اس لیے انہیں تو تیاری کا حکم دیا اور ایک شخص کو جو بنی قیس سے تعلق رکھتا تھا اپنے پاس بلایا۔ یہ شخص کوفہ کا رہنے والا تھا اور انتہائی مکار انسان تھا۔ عثمان نے اسے کچھ سمجھایا بجھایا۔ یہ عثمان کے اشارے پر تقریر کرنے کھڑا ہوا اور بولا، اے لوگوں، میں قیس بن الاقدیہ الحمصی ہوں۔ یہ گروہ جو تمہارے پاس آیا ہے اگر اس غرض سے آیا ہے کہ انہیں اپنی جانوں کا خوف تھا تو وہ تمہاری پناہ لینا چاہتے تھے، تو یہ خود ایک ایسے مقام پر آئے ہیں جہاں پرندے بھی محفوظ ہیں، اور اگر یہ لوگ حضرت عثمان کے خون کا انتقام لینے آئے ہیں تو ہم لوگوں نے عثمان کو قتل نہیں کیا۔ تم لوگ اس معاملے میں میری اطاعت کرو اور ان لوگوں کو جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس لوٹا دو۔ یہ تقریر سن کر اسود بن سریح الاسدی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، کیا ان لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ ہم نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے؟ حالانکہ تمہارا یہ کہنا قطعاً غلط ہے۔ وہ تمہارے پاس گھبرائے ہوئے اس لیے آئے ہیں کہ قاتلین عثمان کے مقابلے میں ہم سے امداد طلب کریں، اور اسی طرح وہ اور لوگوں سے بھی امداد کے طالب ہیں۔ اگر واقعتاً ان لوگوں کو جیسا کہ تمہارا گمان ہے ان کے شہروں سے نکال دیا گیا ہے تو اب ان کے لیے وہ کون سی رکاوٹ ہے جس کے باعث وہ دوسروں کو ان کے شہروں سے نہ نکالیں؟ اس پر لوگوں میں ایک شور مچ گیا اور عثمان سمجھ گئے کہ بصرہ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کھل کر عائشہ اور ان کے لشکر کی امداد کریں گے، اور اس سے عثمان کا دل ٹوٹ گیا۔ حضرت عائشہ اور ان کے ساتھی آگے بڑھ کر مربد پہنچے اور بالائی جانب سے مربد میں داخل ہوئے اور وہاں ڈیرے ڈال دیے۔ عثمان بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر ان کے مقابلے میں جا کر کھڑے ہوئے، اور اہل بصرہ میں سے جو لوگ حضرت عائشہ کے ساتھ شریک ہونا چاہتے تھے وہ ان کے لشکر میں چلے گئے، اور اس طرح دونوں فریق مربد میں صف آرا ہو گئے اور ایک دوسرے کو جوش دلانے لگے، حتیٰ کہ دونوں فریق غصے سے بے قابو ہو گئے۔ حضرت طلحہ مربد کی دائیں جانب کھڑے ہوئے تھے اور ان کے پہلو میں زبیر کھڑے ہوئے تھے، اور عثمان بن حنیف مربد کے بائیں جانب کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت طلحہ تقریر کے لیے آگے بڑھے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو خاموش کرایا۔ حضرت طلحہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضرت عثمان کی شہادت اور ان کی فضیلت کا ذکر کیا اور بتایا کہ مدینہ الرسول کس طرح بے حرمتی کی گئی اور کس طرح خون بہایا گیا جس کا بہانا حرام تھا۔ حضرت طلحہ نے وہ تمام مظالم بیان کیے جو حضرت عثمان پر کیے گئے، پھر لوگوں کو ان کے خون کا بدلہ لینے کی دعوت دی اور فرمایا، اس قصاص میں اللہ عز و جل کے دین اور اس کے حکم کی عزت ہے، کیونکہ مظلوم خلیفہ کے خون کا قصاص طلب کرنا اللہ کے احکام میں سے ایک حکم ہے۔ اگر تم قصاص طلب کرو گے تو صحیح راستے پر چلو گے اور تمہاری خلافت تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی، اور اگر تم اس قصاص کو چھوڑ دو گے تو نہ تو کوئی حکومت قائم رہ سکتی ہے اور نہ کوئی نظام چل سکتا ہے۔ اس قسم کی تقریر حضرت زبیر نے بھی کی، اور ان تقاریر پر دائیں جانب کے لوگ بولے کہ آپ دونوں نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہے، اور آپ نے ہمیں حق بات کا حکم دیا ہے۔ اور بائیں جانب کے لوگ بولے، انہوں نے نہایت غلط بات کہی ہے اور غداری کی ہے اور لوگوں کی برائی کا حکم دیا ہے۔ ان دونوں نے پہلے تو حضرت علی کی بیعت کر لی اور آج یہ کہہ رہے ہیں۔ اس پر ایک شور مچ گیا اور لوگوں میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے تقریر شروع فرمائی۔ حضرت عائشہ کی آواز نہایت بلند تھی جیسا کہ ایک صاحب جلال عورت کی ہونی چاہیے۔ انہوں نے حضرت اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر الزامات لگاتے تھے اور ان کے عملوں کو مجرم گردانتے تھے۔ یہ لوگ ہمارے پاس مدینہ آتے اور امال کے حالات بیان کر کے ہم سے مشورہ طلب کرتے تھے۔ ان کی ظاہری گفتگو سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ اصلاح کے طلبگار اور نیک لوگ ہیں، لیکن جب ہم چھان بین کرتے تو ہمیں عثمان نہایت متقی اور ان الزامات سے بری نظر آتے، اور وہ لوگ جو ان کی شکایات کرتے تھے وہ تقویٰ کے بیس میں فاجر اور فاسق نظر آتے تھے، اور ان کا ظاہر کچھ ہوتا اور باطن کچھ اور۔ ان لوگوں نے جب اس طرح دھوکہ اور فریب سے قوت مہیا کر لی تو مدینہ پہنچ کر عثمان کو ان کے گھر میں محصور کر لیا اور انہیں شہید کر کے حرام خون کو حلال کر لیا۔ اس مال کو لوٹا جس کا لینا حرام تھا اور بلا جرم اور مدینہ الرسول کی بے حرمتی کی، اور جس شے کے طلبگار ہیں وہ تمہارے لیے
مناسب نہیں۔ تمہیں چاہیے کہ تم عثمان کے قاتلوں سے قصاص لو اور اللہ عز و جل کے حکم کو قائم کرو۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ جب انہیں کتاب اللہ کی جانب بلایا جاتا تاکہ کتاب اللہ کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے تو ان میں سے ایک جماعت منہ پھیر کر روح گردانی کر کے چل دیتی تھی۔ اس تقریر کا یہ اثر ہوا کہ عثمان بن حنیف کے ساتھیوں میں پھوٹ پڑ گئی اور ان میں سے ایک جماعت بولی، خدا کی قسم آپ نے سچ فرمایا اور نیک کام کا حکم دیا ہے، اور دوسری جماعت بولی، تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، ہم تم لوگوں کی بات کا تن نہیں سمجھتے۔ اس پر ایک شور برپا ہو گیا اور لوگوں میں ایک دوسرے کو خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ حضرت عائشہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر میمنہ سے ہٹ گئیں اور ایک میدان میں جا کر ٹھہری جہاں چمڑا صاف کرنے والے رہتے تھے۔ عثمان کے ساتھیوں میں زبردست اختلاف پیدا ہو گیا اور آپس میں دینگا مشتی ہونے لگی۔ بعض لوگ عثمان کا ساتھ چھوڑ کر حضرت عائشہ سے مل گئے اور بعض اسی گلی کی نکڑ پر عثمان کے ساتھ ڈٹے رہے جو مسجد کو جاتی تھی۔ عثمان اپنے ساتھیوں کو لے کر اس گلی کی نکڑ پر آ گئے جو مسجد کو جاتی تھی اور لشکر عائشہ کے مدِ مقابل کھڑے ہو گئے اور راستہ روک لیا۔ نصر بن مزاحم نے سیف اور سہل بن یوسف کے حوالے سے قاسم بن محمد کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت جاریہ بن قدامہ السعدی حضرت عائشہ کے پاس پہنچے اور عرض کیا، اے ام المومنین، خدا کی قسم عثمان بن عفان کا قتل ہو جانا ہمارے لیے آسان تھا، اور آپ کا اس طاعون اونٹ پر سوار ہو کر اور ہتھیار سنبھال کر نکلنا اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے پردے میں رہنے اور اپنے احترام کو باقی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن آپ نے اس پردے کو توڑ کر اور اپنے احترام کو ختم کیا۔ یاد رکھیے کہ جو شخص آپ سے جنگ کو جائز سمجھتا ہے وہ یقیناً آپ کے قتل کو بھی جائز سمجھے گا۔ اگر آپ خوشی سے یہاں آئی ہیں تو فوراً واپس پلٹ جائیے، اور اگر آپ مجبوراً یہاں آئی ہیں تو لوگوں سے امداد طلب کیجیے تاکہ وہ آپ کو باعزت طور پر یہاں سے نکال لے جائیں۔ بنو سعد کا ایک نوجوان لڑکا طلحہ اور زبیر کے پاس گیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے زبیر، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواری ہیں، اور طلحہ نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کو بچایا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دونوں کی ماں آپ کے ساتھ ہیں، تو کیا تم دونوں اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لائے ہو؟ طلحہ اور زبیر نے جواب دیا، نہیں۔ وہ سعدی نوجوان بولا، تو میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ لشکر سے علیحدہ ہو گیا۔ اس سعدی نوجوان نے اس پر یہ اشعار کہے۔ ترجمہ: تم نے اپنی بیویوں کو بچا لیا اور اپنی ماں کو میدان میں گھسیٹ لائے، تمہاری عمر کی قسم یہ تو نہایت بے انصافی کی بات ہے۔ بیویوں کو تو حکم دے دیا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور باہر نہ جائیں، اور ماں کو اپنی خواہشات کا اللہ کار بنایا تاکہ ان کے بیٹے انہیں بچانے کے لیے نیزوں اور تیروں اور تلواروں سے لڑے۔ اس طرح زبیر اور طلحہ کے پردوں کی بھی پردہ دری ہوئی۔ یہ وہ خبر ہے جو لوگوں کی جانب سے بیان کی جا رہی ہے۔ جہنہ کا ایک لڑکا محمد اور طلحہ کے پاس گیا۔ یہ محمد نہایت عبادت گزار شخص تھے، اور ان سے سوال کیا کہ عثمان کے قاتل کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ عثمان کے قتل کی ذمہ داری 3 اشخاص پر ہے۔ تہائی ذمہ داری تو اس ہودج والی یعنی حضرت عائشہ پر ہے، اور تہائی ذمہ داری اس شخص پر جو سرخ اونٹ پر سوار ہے یعنی میرے باپ طلحہ پر، اور تہائی علی بن ابی طالب پر۔ یہ سن کر وہ لڑکا بولا، میں تو خود کو گمراہی پر سمجھتا ہوں، اور یہ کہہ کر وہ حضرت علی کے ساتھ مل گیا اور محمد کے جواب میں یہ اشعار کہے۔ میں نے طلحہ کے بیٹے سے دریافت کیا کہ مدینے میں جس شخص کو لوگوں نے قتل کیا اور جو دفن بھی نہیں کیا جا سکا، اس کے قتل کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ عثمان کی قتل کی ذمہ داری 3 اشخاص پر ہے، تہائی تو اس عورت پر جو ہودج میں سوار ہے، اور تہائی سرخ اونٹ کے سوار پر، اور تہائی علی بن ابی طالب پر۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو بدوی آدمی ہیں، ان باتوں کو ہم نہیں سمجھتے۔ میں نے اسے جواب دیا کہ پہلے 2 شخصوں کے بارے میں تم نے سچ بات کہی ہے، لیکن تیسرے روشن شخص کے بارے میں تم نے غلطی کی ہے۔